अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। महल्लात साजिशें, इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक महल्लात साजिशें शुरू हो चुके हैं। बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं वो जो हमें नज़र नहीं आ रहे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और वो उस हद तक जा चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि बंद कमरों के अंदर इस तरह की काम भी हो सकता है और इस किस्म के फैसले भी हो सकते हैं। दो बड़े अहम पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, जिसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, इनके ऊपर कांटा लगा दिया गया है। वो कांटा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगाया गया है बल्कि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ ने भी इसी के ऊपर कांटा लगाया। इसी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक बोनचाल आने वाला है और कुछ ही दिनों में ये बोनचाल आने वाला है, एक ज़लज़ला आने वाला है और ऐसे ज़लज़ला आएगा पाकिस्तान की सियासत में जो जितने भी दीवारें वो हिला के रख देंगे। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि इस तरह का ज़लज़ला पाकिस्तान की सियासत में आ सकता है और पूरे सिस्टम को वो हिला के रख देगा। ये भी आपको आगे बताते हैं। और फिलहाल अगर इशारतन या इनायतन एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी और एक दूसरे को आंखें दिखा रहे, सियासत में क्या कुछ हुआ है, किस तरह इतनी जल्दी जो है सारी चीज़ें तब्दील हुई है, इसी के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर डायरेक्टली जो है ना क्रॉस लगा दी गई है। उनके और इनके वालिद साहब के ऊपर क्रॉस लगा दी गई है। बाद में गुफ्तगू करेंगे कि किस किस ने इसी के ऊपर क्रॉस लगाया। लेकिन सबसे पहले अगर हम इनकी ट्विटर अकाउंट को देखते तो मुसलसल 8 दिन से खामोश रहा है। तकरीबन 21 तारीख को इनके अकाउंट से कुछ रीट्वीट की गई है, लेकिन उन्होंने ख़ुद कुछ ट्वीट नहीं किया और इसके बाद इनका ट्विटर अकाउंट बहुत ज़्यादा खामोश है और बिल्कुल जैसे कब्रिस्तान जैसा समाए इनके ट्विटर और इनके इर्द गिर्द। इसे फिर अगर हम सऊदी अरब का दौरे की तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब का जो दौरा था उनका वो तकरीबन क्या कि बिल्कुल नाकाम हो चुका है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की बजाय सबसे पहले यूएई आए, फिर यूएई से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से यूएई और फिर यूएई से डायरेक्ट यूरोप की तरफ चल पड़े हैं। वो जो पाकिस्तान में आने की एक ख्वाहिश थी या हमने देखा था कि वो अगस्त के एंड में आएंगे, तो वो सारे ख्वाहिशात जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सऊदी अरब ने नवाज शरीफ साहब को भी एक ऐसी जवाब दिया, एक ऐसा थप्पड़ लगाए कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या सऊदी अरब भी नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा कर सकते हैं। सऊदी अरब के साथ बाकी जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक, इसमें तकरीबन 3-4 ऐसे ममालिक थे। उन्होंने एक सॉवरेनिटी फ़ंड कायम किया था और ये फ़ंड कब उन्होंने कायम किया था, ये 2019 में कायम किया गया था और इस फ़ंड का मकसद था कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में भी एक अथॉरिटी इसी के लिए अभी बनाई गई है, जिस अथॉरिटी का नाम था न्यू विंडो ऑपरेशन। ये हमने देखा कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आजकल हमने देखे बहुत सी चीज़ें, ग्रीन पाकिस्तान की भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी है और ये न्यू विंडो ऑपरेशन के भी हमने सुना था कि न्यू विंडो ऑपरेशन जो है ये जो 20 अरब का जितना भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगा मिडल ईस्ट की तरफ से या बिलखुसूसन सऊदी अरब की तरफ से, तो इसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, पाकिस्तान में इसको आसानी मिलेगी इस न्यू विंडो ऑपरेशन की तरफ से। ये वही सरमायाकारी है जो इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट की गई थी। कब कमिटमेंट की गई थी? 2019 में, जब सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वादा किया था कि मैं सऊदी अरब में आपका सफ़ीर बन के काम करूंगा और पाकिस्तान में तकरीबन 20 अरब के इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, क्योंकि सर मोहम्मद सलमान साहब जो है ना बहुत ताकतवर शख्सियत है और बिलखुसूसन सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है। तो उन्होंने ये वादा किया था इमरान खान साहब के साथ, लेकिन बदकिस्मती से वो आगे मैच्योर नहीं हो सकी और इसके लिए बहुत से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो थे इसके लिए क्रिएट किए गए थे और कुछ हर्डल पहले से थे और कुछ क्रिएट कर दिए गए थे कि किस न किस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम बना दिया जाए। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब जो है मुसलसल इसी के ऊपर जो है बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और वो क्लेम भी कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, तो उसको नाकाम करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट उस वक्त नहीं आ सकी। लेकिन अब अगर हम देख लें तो अब इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, बहुत इसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो जाए। तो 2019 और कहीं पे 2023 आप सोच सकते हैं, बल्कि तकरीबन 2024 शुरू होने वाले हैं, तो अब इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये $20,000 के साथ मज़ीद जो है ना 8,000 और जो है ना डॉलर इसके साथ ये सॉवरेनिटी फंड में होंगे और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। लेकिन एक जो अफसोसनाक खबर है या अफसोसनाक इसको आप कह सकते हैं या जो है ना इसको ब्रेकिंग न्यूज़ जिस नाम से आप इसको ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर आऊ और असरी डॉक्टर एवाद असरी साहब जो कि सऊदी अरब का एक अहम एस्टेब्लिशमेंट का
جز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا جز ہے، سینئر ڈپلومیٹ ہے، پاکستان میں طویل عرصے تک وہ سفیر رہ چکے ہیں، انہوں نے سفارتکاری کی پاکستان میں، کافی عرصے تک وہ پاکستان میں رہ چکے ہیں۔ ان کا ایک آرٹیکل ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل کو دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے آرٹیکل میں کیا کچھ کیا۔ واد عصری صاحب پرویز مشرف کے زمانے میں جب NRO-1 ہوئی تھی، 10 سال کی جو ڈیل ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس میں وہ اہم جو ہے گواہ تھے، وہ وٹنس تھے اس کے، اور ایک اہم متحرک رکن بھی اس میں تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ تعریف انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کی ہے۔ شہباز شریف صاحب چل سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نہیں چل سکتے، اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہاں پہ ان دونوں کے اوپر انہوں نے کراس لگا دیے۔ سعودی عرب اور اس کے ساتھ 4-5 اور جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، انہوں نے اسی کے اوپر کانٹا لگائے کہ نہ نواز شریف صاحب چل سکتے ہیں، نہ مریم نواز صاحبہ۔ اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شروع سے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو پنجاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وہ چیف منسٹر بنانا چاہ رہے تھے، اور کچھ دنوں کے لیے وہ جو سیرا ہے وہ بھی ان کے اوپر آیا تھا، لیکن پھر جو ہے نا بہت جلدی ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے۔ پھر مڈل ایسٹ کے بھی بہت زیادہ کنٹریز ہے، یہاں سے بات یوں ہے کہ جو ہے نا مڈل ایسٹ نے بھی انکار کر دیا۔ اب حالات جو ہے نا نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ کر دیا پاکستان کے ساتھ جو ابھی تک کچھ نہ کر سکے، لیکن انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات جو ہم نے دیکھے، اس کے بعد کیا کچھ ہوا، کتنے مظالم انہوں نے کیے، لیکن پھر بھی انہیں کے اوپر کانٹے وہ نہیں چل سکتے اور شہباز شریف صاحب چل سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ لیں کچھ لوگ وفاداریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی میدان میں آ گئے اور وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے لگے۔ نواز شریف صاحب کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کر چکے ہیں۔ یہ کون کر چکے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ جان سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت قریبی ساتھی حفیظ حمداللہ صاحب، جو بہت سینئر سیاستدان بھی ہے اور بہت سینئر سینیٹر بھی ہے، انہوں نے کافی عرصے تک پاکستان کو سرو کیا اور JUIF کے بہت سینئر رکن بھی ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کو ایک انٹرویو بھی دیا اور یہ مشہور بھی ہے، انہوں نے خواتین کے ساتھ بھی بہت دفعہ جو ہے نا بدتمیزی کی، اور لائیو ریکارڈنگ میں یا لائیو پروگرامز میں انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی، وہ آپ کے علم میں ہے۔ پچھلے ٹینیور میں، پچھلے حکومت میں، عمران خان صاحب سے پچھلے جو حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، اسی حکومت کی یہ بات ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا شہباز شریف صاحب سے بہت بہتر سیاستدان ہے، بہت بہترین انسان ہے، بہت زیادہ معاملات کو اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں اور سمجھتے، ملک کو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ جو ہے نا چلا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے اوپر کانٹا لگایا اور نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے لگے، لیکن یہ ان کی سپورٹ جو ہے نا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، یقیناً کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے شہباز شریف صاحب روک رہے ہیں، یہ بھی یقیناً ایک اہم بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ رکوا رہے ہیں۔ آگے اگر دیکھا جائے تو گلے شکوے بھی بہت زیادہ شروع ہو چکے ہیں اور مختلف لوگ ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کرتے ہیں، اور حیران کی بات یہ بھی ہے کہ گلے شکوے، اور وہ بھی اس وقت میں جس وقت پہ گلے شکوے بالکل جائز ہی نہیں ہے، ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور تقریباً 7-8 دن جو ہے باقی ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے، یا مسلم لیگ نواز میں اگر ہم شہباز شریف صاحب کی بات کریں یا حمزہ شہباز صاحب کی بات کریں تو وہ عمران خان صاحب کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں یا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں تو ان کی پہلے بھی یہ خواہش تھی، جب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کی بات تھی تو اس وقت بھی وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کرے، لیکن وہ ڈسکوالیفائی نہ کر سکے، تو اس وجہ سے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملی تھی، اور اب بھی وہ چاہ رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو اب بھی جو ہے نا ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے، تو ان کے جو گلے شکوے وہ اور بڑھ رہے۔ خواجہ آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اہم شخصیت ہے پاکستان میں، اور بالخصوصاً اگر موجودہ وقت میں ہم ان کی اگر منسٹری کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ اہم منسٹری ہے، لیکن وہ مسلسل اپنی منسٹری کے خلاف بول رہے ہیں اور مسلسل بول رہے ہیں اور ایسے بول رہے کہ بالکل آؤٹ دا باکس وہ بول رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ کہ خواجہ آصف صاحب جیسا بندہ اگر اپنی منسٹری کے خلاف بول رہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے سامنے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو رکھا ہے، لیکن ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے، جس طرح مختلف جو ہے نا انہوں نے نشانے کے اوپر کسی اور کو رکھا ہے۔
اپنا ہی وزارت کے خلاف بول پڑے، وہ آؤٹ آف دا باکس بھی آ چکے. خواتین کے ساتھ ان کی بدتمیزی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اسپیشلی جب پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کیا کچھ کیا. وہ اس یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا جو ٹینشن ہے وہ کتنا بڑھ چکے ہیں، اور ان کے اوپر وہ جو ٹینشن ہے ان کا کتنا سوار ہو چکے کہ وہ نہ خواتین کو دیکھتے نہ کسی اور کو دیکھتے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو دوبارہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں. پھر ایک منصور علی خان صاحب ہے جو آپ جانتے بھی ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹر بھی ہے اور بہت زیادہ قریبی بھی ہے نون لیگ کے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے اسی بات کو دوبارہ سپورٹ کیا جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کچھ کہا اور وہ کیا چاہتے ہیں. منصور علی خان صاحب نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اپریل 2019 میں مجھ سے رابطہ ہوا اور مجھے کہا گیا کہ پنجاب اور مرکزی حکومت آپ کو مل جائیں گے. پھر اس ٹائم پہ جو اہم جو بات ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ بات تو کسی اور کو کر رہے لیکن نشانے کے اوپر کچھ اور ہے. یہ اب خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. منصور علی خان صاحب نے بھی یہ انہی کے اوپر رکھا ہے کہ اگر وہ جو چاہتے تو ویسا ہی ہوگا. DGISI اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیض حمید صاحب نہیں تھے بلکہ موجودہ چیف آف آرمی آصف منیر صاحب تھے. تو یہاں پہ انہوں نے کس کو نشانے پہ رکھا ہے، وہ یہ خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ان کی طرف سے. عمران خان صاحب کو اگر بات کی جائے تو ان کو علم نہیں تھا کہ ان کے خلاف سازش بالکل شروع ہو چکی تھی. 2019 میں ان کے ساتھ بالکل جو ارلی ٹائم تھا ان کے خلاف سازش تھی، پھر 2021 میں، اور یہ کون کر رہے تھے یہ بھی اب جو ہے نا خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں. پھر اس میں آپ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آپ کو آگے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر پیپلز پارٹی کو اگر ہم رکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز انکل اور ڈار انکل جو ہے بہت اچھے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں. یعنی وہاں پہ بھی جو ہے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہے، لیکن شہباز انکل اور ڈار انکل جو ہے بہت اچھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے دبئی میں زرداری صاحب کو کہا تھا کہ انکل جی میرے والد صاحب کو یعنی ابو جی کو واپس چوتھی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنانے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے تو ان کو خیر اور حافیت سے پاکستان پہنچا دے یا پاکستان لائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا یا نہیں. یعنی آپ پہلے یہ کوشش کر لیں کہ وہ کسی خیر اور عافیت کے ساتھ پاکستان پہنچ جائیں. پھر خواجہ آصف صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو کلیم کیا ہے، اور منصور علی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بات پہ ابھی بھی ڈٹے ہیں. جو انہوں نے گفتگو کی وہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو ویسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ 2019 میں مجھے آفر آئی تھی، پھر 2021 میں مجھے آفر آئی ہے. لیکن وہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس وقت تو فیض حمید صاحب DGISI نہیں تھے، بلکہ اسی ٹائم پہ جو DGISI صاحب تھے وہ موجودہ جو ہمارے چیف آف آرمی آصف منیر صاحب تھے. تو یہاں پہ خواجہ آصف صاحب کس کو اپنے نشانے پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب نے کلیم کیا کہ یہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ میں جی ٹی روڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا، مجھے کال آئی ہے. کال میں انہوں نے مجھے بتایا کہ فلانا جگہ پہ آنا ہے اور آپ کے ساتھ 2 اور جو ہے نا نون لیگ کے بندے آئیں گے اور اس جگہ پہ میٹنگ ہوگی. لیکن اس وقت ایک بندہ جو تھا وہ قریب تھا اس علاقے کے اور دوسرا بندہ جو تھا وہ بہت دور تھا. تو ایک بندہ اس میٹنگ میں شامل ہوا، دوسرا اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے شامل نہیں ہوا کہ جو ٹائمنگ تھی میٹنگ کی وہ وہاں اس ٹائم تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس جگہ پہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے مجھے جس بندے کا نام بتایا تھا، اگر اس کا نام بتایا جائے تو پاکستان میں طوفان کھڑا ہو جائے گا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب کی مرضی ہے کہ وہ یہ نام بتانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتے تو وہ بھی ان کی مرضی کہ وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے. اگر بعد میں بھی بتانا چاہتے تو ان کی اپنی ذاتی مرضی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو تھی یہ تقریباً 20 منٹ کی میٹنگ تھی، اور کہتے ہیں اسی ٹائم پہ مجھے آفر ہوا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے پنجاب کی حکومت دے دیتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو وفاق کی حکومت دے دیتے. لیکن میں جہاں سے جا رہا تھا تو مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اس آفر کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیں. تو کہتے ہیں اسی ٹائم پہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. پھر انہوں نے 2021 کی بات کی کہ 2021 میں جب میں جیل میں تھا تو دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کیا، اور اس بار وہ بندہ نہیں تھے جس کے ساتھ پہلے میں نے میٹنگ کی تھی. اس دفعہ جو ہے نا ایک میڈیا کا آنر آئے تھے اور جیل میں آئے تھے، اور انہوں نے مجھے موبائل پکڑائی اور کہتے کہ گال کر لیں، نہیں اس سے بات کر لیں. کہتے جب میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو وہی بات تھی کہ پہلے ہم آپ کو پنجاب کا جو ہے نا وہ پکڑا دیتے اور پھر آپ کو وفاق میں لے کر آتے. لیکن اسی ٹائم پہ وہ کہتے کہ میں نے دوبارہ اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا.
تو اگر جنرل باجوہ صاحب کے تو ان سے جب منصور علی خان صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ جنرل باجوہ صاحب کے علم میں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یقیناً بات ہے کہ جنرل باجوہ کے نالج کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی تبدیلی اگر ملک میں آ رہی ہو اور اتنے جو ہے نا حکومت چینج کیا جا رہا ہو اور جنرل باجوہ صاحب انہیں چیف آف آرمی کے علم میں نہ ہو، تو کہتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے. یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہی کے علم میں تھا. پھر اس کے بعد منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے طوطے یا ان کے جو کبوتر ہے وہ دوسرے سائڈ پہ جا رہے ہیں. ایک سائڈ کے تو انہوں نے موقف سامنے رکھا، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے طوطے وہاں پہ بھی جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ریئیکشن اس کا آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 7-8 دن جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور 7-8 دن کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کا ریئیکشن کس قسم کا آتا ہے، اور جو ہے ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور جو پاکستان کی سیاست میں ایک بوچھاڑ آئے گا، اور جو ان کی جو سیاست جن کی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب ویسے اندازہ بھی چل رہا ہے، جہاں پہ اگر آپ دیکھ پاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی قریبی بندے ان کو جو ہے نا عدالت سے رہائی بھی مل رہی ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور چیزیں عمران خان صاحب نے ابھی جو ہے نا اعلان بھی کیا کہ وہ جو ہے نا الیکشن کے لیے جو ہے نا وہ کمپین کرنے کے لیے نکلیں گے. 14 اگست کو انہوں نے سلیکٹ کیا، 14 اگست کے دن وہ جو ہے نا بہت بڑا جلسہ کریں گے. تو ان سب چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حالات جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.